अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान और आप देख रहे हैं मेरे सवाल। नाज़रीन, गुज़िश्ता शब अक्सर पाकिस्तानियों को हैरत का सामना करना पड़ा जब वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने आधी रात को एक हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने अपनी गुफ्तगू में इंकशाफ किया कि मुल्क की एजेंसियों ने एक गुफ्तगू पकड़ी है। पकड़ी जाने वाले गुफ्तगू के मुताबिक तहरीक इंसाफ ये प्लानिंग कर रही है कि किसी PTI के रहनुमा के घर छापे का ड्रामा किया जाए जिसमें फायरिंग करके लोगों को हलाक किया जाए। राना सनाउल्लाह के मुताबिक दूसरा ड्रामा ये था कि रेप एक्ट किया जाए, यानी तहरीक इंसाफ के किसी ज़ेर हिरासत खातून कारकुन के साथ जिनसी तशद्दुद हो और इसका इल्ज़ाम कानून नाफिज करने वाले इदारों पर डालकर इसे बैनुल अक़वामी मीडिया पर उछाला जाए। वफाकी वज़ीर दाखिला के मुताबिक उन्होंने हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए की क्योंकि मुबैना ड्रामा कल रात को ही किए जाने का इम्कान था। ये मनसूबा बंदी के इंटेलिजेंस अदारों ने इसे बरवक्त कैप्चर किया है। दो तरह की जो है वो प्लानिंग की जा रही थी। किसी PTI के नॉन वर्कर का घर हो और वहाँ पे फायरिंग का वाकया पेश आए, वहाँ पे कैजुअलिटीज हों। सेकंड जो है वो ड्रामा ये भी चल रहा था कि रेप एक्ट किया जाए। इल्जाम ये लगाया जाए कि ये लॉ एनफोर्सिंग एजेंसीज के लोग थे, ये गवर्नमेंट की जो है वो ईमा पे हो रहा है। वो फिर वाकया जो है उसे इंटरनेशनल मीडिया में उछाला जाए। इस बात के इम्कानात जो है वो पाए गए हैं। ये ड्रामा जो है आज ही रात जो है वो इम्प्लीमेंट किया जाए। नाज़रीन, खुदा का शुक्र है कि कल रात को कोई ऐसा वाकया सामने नहीं आया। अलबत्ता तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान का रद्द अमल सामने आ गया। इमरान खान ने ट्वीट किया कि अगर जेलों में खवातीन के साथ बदसलूकी के बारे में कोई शक रह गया था तो इस सनद याफ्ता मुजरिम की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस ने ऐसे तमाम शकूक व शुबहात दूर कर दिए। इमरान खान ने इल्जाम लगाया कि राना सनाउल्लाह खौफनाक कहानियों को छुपाने और कब्ल अज़ वक्त उनका पर्दा चाक करने की आड़ में जिम्मेदारी से फरार की कोशिश कर रहे हैं जो अनकरीब मंज़िर आम पर आने वाली हैं। नाज़रीन, राना सनाउल्लाह की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद सोशल मीडिया पर भांत भांत की बोलियां सुनने में आई। कुछ लोगों ने तहरीक इंसाफ पर इल्जामात लगाए तो कुछ लोगों ने इसे हुकूमत की बदनीयती करार दिया। बतौर एक पाकिस्तानी शहरी और बतौर सहाफ़ी मैं 7 सवाल जो इस वक्त अवाम के जहनों में एक तूफान उठाए हुए हैं। सवाल नंबर 1, अगर वाकई तौर पर ऐसी गुफ्तगू पकड़ी गई है जिसमें कुछ लोग ऐसी संगीन मंसूबा बंदी कर रहे हैं तो क्या उन लोगों के नाम और वो गुफ्तगू अवाम के सामने लाई जाएगी? सवाल नंबर 2, इस्लामाबाद पुलिस समेत कई इदारे कल रात से ये कहना शुरू हो गए हैं कि इदारों को निशाना बनाने की मुहिम शुरू होने वाली है। अगर वाकई ऐसी कोई मुहिम है तो वो कौन लोग हैं जो ये मुहिम चला रहे हैं? सवाल नंबर 3, तहरीक इंसाफ के कारकुन व्हाट्सएप ग्रुप्स और सोशल मीडिया पर मुख्तलिफ खवातीन का नाम लेकर उनके साथ नाजेबा सलूक होने का इल्जाम लगा रहे हैं। क्या इस इल्जाम की तहकीकात होंगी? सवाल नंबर 4, कल तक तहरीक इंसाफ ने बाकायदा तौर पर कोई ऐसा इल्जाम नहीं लगाया था कि ज़ेर हिरासत खवातीन के साथ बदसलूकी हो रही है, लेकिन आज इमरान खान ने कहा कि उन्हें जेलों में खवातीन के साथ बदसलूकी में जो शक था वो राना सनाउल्लाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस से यकीन में बदल गया है। क्या अब तहरीक इंसाफ इस हवाले से तहकीकात के लिए सुप्रीम कोर्ट से राब्ता करेगी? सवाल नंबर 5, सोशल मीडिया पर कुछ लोग ये इल्जाम लगा रहे हैं कि कोई बड़ा अफसोसनाक वाकया रूनुमा हो चुका है और हुकूमत इस वाकये के मंजर आम पर आने से पहले ही सूरत हाल में इबहाम पैदा कर देना चाहती है। इस इल्जाम में कितनी सदाकत है? सवाल नंबर 6, अगर कोई ऐसी अफसोसनाक खबर सामने आती है तो क्या हुकूमत उसकी गैर जानिबदाराना इंक्वायरी कराने के लिए तैयार हो जाएगी? सवाल नंबर 7, अगर इमरान खान के लगाए हुए इल्जामात गलत साबित हुए और हुकूमत ऐसी किसी साजिश का सबूत सामने ले आई तो ऐसी साजिश करने वालों को क्या सजा मिलनी चाहिए? इन तमाम सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। एक बड़ी अहम खबर है, दिल दहला देने वाली खबर है। राना सनाउल्लाह साहब की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी कल रात की, उसके बाद बहुत से सवालात इस वक्त पूरे पाकिस्तान में पूछे जा रहे हैं। मैं इस वक्त सबसे पहले नुसरत मलिक साहब आपके पास आना चाहूँगा क्योंकि आप इस्लामाबाद में मौजूद हैं और मैं जानता हूँ कि आपके पास इस सिलसिले में कोई ना कोई अपडेट तो जरूर होगी। क्या खबर आ रही है? कोई आपने सोर्सेज से पता कराया है कि एक्चुअली ये राना सनाउल्लाह साहब जिस चीज की बात कर रहे हैं वहां पे किस हद तक सच्चाई है, या जो PTI गिला कर रही है कि ऐसा कुछ हो चुका है लेकिन इसको कवर अप करने की एक्चुअली एक कोशिश थी? शुक्रिया मंसूर साहब। देखें, अगर आप पिछले कुछ अरसे के वाक़यात को सामने रखें तो 9 मई के वाक़यात और उसके बाद की सूरत हाल में बहुत सारी ऐसी कॉल्स जो हैं वो रिकॉर्ड हुई हैं जिसमें मुख्तलिफ जो रहनुमा हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो डायरेक्शन दे रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं कि हमें क्या मनसूबा बंदी करनी चाहिए। जिसका आपने अपने इंट्रो में जिन 3 चीज़ों का इजहार किया जो गवर्नमेंट जिस खदशे का इजहार कर रही है उसमें से एक खदशा ये भी है
کیونکہ پچھلے کافی عرصے سے پاکستان میں الزام تراشی کی سیاست ہوئی ہے، اس سے ہم بالکل انکار نہیں کر سکتے، اور وہ الزامات ٹیلی ویژن چینلز پر بیٹھ کر لگائے گئے یا پھر اب سوشل میڈیا کا پلیٹ فارم بڑا اوپن موجود ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت معاملات خاصے بگڑے ہوئے ہیں۔ پی ٹی آئی جس دباؤ کا شکار ہے، اس دباؤ سے نکلنے کے لیے اس کے پاس کچھ ایسے بہرحال منصوبے موجود ہیں جس پر وہ عمل درآمد کرنا چاہتی ہے۔ انسانی حقوق کے حوالے سے آواز اٹھانے سے لے کر 9 مئی کے واقعات کو ایک سازش قرار دینے کا بیانیہ، اور پھر حتیٰ کہ ایون عمران خان صاحب کی ذات کے حوالے سے بھی ایک ریکارڈ ہوئی ہے کال، جس میں یہ کہا جا رہا ہے پلاننگ کی جا رہی ہے کچھ لوگ عمران خان صاحب کے گھر زمان پارک پر ایک حملہ کریں تاکہ کارکنوں کے اندر دوبارہ سے وہ ایکٹیویٹ ہوں اور وہ انہیں زمان پارک پہنچنے کے لیے کہیں جی کہ عمران خان صاحب پر حملہ ہوا ہے۔ تو اس قسم کی صورتحال کا بہرحال حکومت کو سامنا ہے، اگرچہ ان کے لوگ گرفتار ہوئے ہیں، کافی پی ٹی آئی کے لوگ گرفتار ہوئے ہیں، اور حکومت یہ سمجھتی ہے کہ 9 مئی کے واقعات سے سارے لوگ جڑے ہوئے ہیں، لیکن اگر اس کے پیچھے پوری ایک کمپین دیکھیں جو سوشل میڈیا پر چلائی گئی ہے، وہ بھی یہ 9 مئی کے واقعات سے جڑی ہوئی ہے۔ تو اب عمران خان صاحب جس چیز کا تذکرہ کر رہے ہیں، حتیٰ کہ اعظم سواتی صاحب کا معاملہ ہو، شہباز گل صاحب کا معاملہ ہو، دونوں کے حوالے سے جو تحقیقات سامنے آئیں کہ دونوں کے ساتھ کوئی ایسا سلوک نہیں کیا گیا جس کا چرچا کیا گیا۔ تو یہ ٹیلی ویژن پر الزامات کی ایک جنگ ہے جو پچھلے کافی عرصے سے آپ اور میں، ثنا بچہ صاحبہ اور احمد ضیاء صاحب دیکھ رہے ہیں۔ ثنا بچہ صاحبہ ظاہری بات ہے خاتون بھی ہیں، میں ذرا ان سے کامنٹ لینا چاہوں گا۔ ثنا، یہ آپ نے رانا ثناءاللہ صاحب کی یہ جو پریس کانفرنس تھی یہ آپ نے سنی ہوگی۔ اب پرابلم یہ ہے، یہ اس وقت ظاہری بات ہے نیریٹو وار چل رہی ہے میڈیا کے اوپر بھی، جس طرح نصر اللہ ملک صاحب بھی اس کا ذکر کر رہے تھے۔ اب کس حد تک سنگین ہے یہ الزامات جو رانا ثناءاللہ کی جانب سے لگائے گئے یا پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے جن شکوک و شبہات کا اظہار کیا جا رہا ہے، اس میں مطلب ہاؤ ڈو یو کلیئر بلیک اینڈ وائٹ ان آل دس؟ جہاں پر ہر چیز انڈر ریپس رہے گی وہاں پر کلیئرٹی کیسے آئے گی۔ لیکن دیکھیں کہ خاتون کے خلاف یہ جو معاملہ ہے خاتون کے حوالے سے، میں ایز اے خاتون بھی یہ سمجھتی ہوں اور اس کو اتنا لائٹلی نہ لیا جائے، اور کسی پر الزام لگا دینا، کسی خاتون کے اوپر زیادتی کی بات کر دینا کوئی چھوٹی بات نہیں ہوتی۔ اور میں نہیں سمجھتی کہ رانا ثناءاللہ صاحب اتنی غیر ذمہ داری کا ثبوت دیں گے کہ ایسا واقعہ ہو گیا ہوگا اور اس کے بعد آپ اس کو کور اپ کریں گے۔ میرا خیال ہے یہ عمران خان صاحب بھی سب تک سوچ سکتے ہیں، میں اب تک یہ امید کرتی ہوں کہ رانا ثناءاللہ صاحب نہیں سوچتے ہوں گے، میں امید کر سکتی ہوں، حتمی طور پر نہیں کہتے، لیکن ٹریک ریکارڈ دیکھنے میں عمران خان صاحب کے حوالے سے زیادہ الزامات رکھتے رہے، ان کی اپنی پارٹی میں جو خواتین ہیں وہ اپنی گاہے بگاہے بتاتی رہی ہیں کہ ان کے ساتھ کیا رویہ رکھا گیا۔ ایک عمران خان صاحب کی پرسنالٹی کے حوالے سے بات ہوتی رہی ہے، میں کسی کی ذاتی زندگی پہ جانا نہیں چاہتی، لیکن جو خواتین کو عزت اور احترام ملنا چاہیے تو پاکستان تحریک انصاف میں بھی میرا خیال ہے بہت کم ہی دیا گیا ہے، اور آپ کو عائشہ گل والا معاملہ بھی یاد ہوگا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہاں پر کسی کے بھی جو ضمیر ہے ان کا اندازہ لگانا ذرا مشکل ہے، لیکن میں اتنا ضرور کہوں گی کہ یہ اگر تو ایسی کوئی بات ہے بھی تو اس کو فوری طور پر اس کی تحقیقات ہونی بھی چاہیے، اور جو لیکن ثنا obviously the $1 million question اس کے تحقیقات کرے گا کون؟ کیونکہ اتنی پولرائز ہمارے تمام ادارے بھی ہو چکے ہیں، ان کے اوپر بھی شکوک و شبہات جو ہیں اس کے بادل منڈلا رہے ہیں، تو کس طرح اس کی تحقیقات تک کس طرح پہنچا جائے گا، جڑ تک کس طرح پہنچا جائے؟ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، تحقیقات تو ہو نہیں سکتی اس ملک میں جہاں پر تحقیقاتی کمیشن کو ہی کالا دن قرار دے دیا جائے۔ تحقیقات تو وہاں بھی نہیں ہو سکتی جہاں پہ تا حیات آپ کو جو گناہ آپ نے کیے ہیں، جو نہیں کیے اور جو کرنے کا سوچ رہے ہیں اور نہیں کرنے کا سوچ رہے ہیں، ان سب میں معافی مل جائے۔ ظاہر ہے ہر چیز بہت مشکل ہوتی ہے، ایک پارٹی مانے گی ایک پارٹی نہیں مانے گی، یہی ٹریجڈی ہے اس ملک کی کہ اب انصاف، قانون کی حکمرانی، پارلیمان کی بالادستی، اداروں کی مداخلت اتنی گڈمڈ ہو گئی ہے کہ اب ایک آپ خاتون کا ذکر جو کہ اگر یہ انفارچونیٹلی کوئی قصہ ایسا ہوگا یا ہوا ہے تو میرا خیال ہے اس پر تحقیقات ہی ہوتی رہیں گی، یقین تو کسی نے نہیں کرنا، لیکن ایک عورت کے ساتھ تو ایسی ہو جائے گی۔ تو میرا یہ خیال ہے کہ جو ویک اپ کال جو ہمارے افسران دن دہاڑے رات میں کبھی دوپہر میں لوگوں کو گرفتار کر لیتے ہیں اور پھر خواتین کے ساتھ جو ناروا سلوک رکھا جاتا ہے، میں تو پہلے دن سے کہہ رہی ہوں کہ خواتین کو اس طرح سے نہیں ہونا چاہیے کہ خواتین میں اگر اس سازش کا حصہ بھی ہے تب بھی ان کے لیے ایک سیپریٹ طرح سے ٹریٹمنٹ ہونی چاہیے، اور اس بات پر بھی غور کرنا چاہیے۔ خاتون کے حوالے سے جو سنگین الزامات لگنے کی خدشہ ہوتا ہے
اس سے بچنے کی تدبیر کی جائے. اور میرا خیال ہے کہ خواتین کو ڈیفینیٹلی ایک الگ جیل میں رکھا جائے. اگر کوئی ایسی بات ہے کہ ڈیٹینشن میں رکھنا ہے تو آئی تھنک اس کا ایک اور طریقہ کار وضع کیا جا سکتا ہے. اور اس پر میں یہ چونکہ آپ نے ڈیٹینشن کی بات کی، میں ایک ٹویٹ یہاں پہ شیئر کرنا چاہوں گا. عامر زیاد صاحب اس کا پلیز آپ جواب ضرور دیجیے گا. انم شیخ ہیں، ایک صحافی ہیں، ان کو بھی یہ جو کچھ بھی ہوا تھا 9 مئی کو اس سلسلے میں اریسٹ کیا گیا تھا. پاکستان تحریک انصاف سے ان کا تعلق جوڑا جاتا ہے، لیکن وہ یہ کلیم کرتی ہیں کہ نہیں، میں پاکستان تحریک انصاف سے نہیں ہوں، میں ایک جرنلسٹ ہوں. اور ان کی بہن بھی جو ہے وہ ایک جرنلسٹ ہیں اور غالباً مطلب پاکستانی ٹیلی ویژن چینلز میں ہی کام کرتی ہیں. ان کی جانب سے ابھی تھوڑی دیر پہلے ایک ٹویٹ کیا گیا تھا آج کے دن ہی، اور چونکہ ان کو اریسٹ کیا گیا تھا، اڈیالہ میں رکھا گیا تھا، تو انہوں نے یہ ٹویٹ کیا اور یہ انہوں نے اس میں لکھا: جسٹ فار دا کلیریفیکیشن، as everyone is calling and asking me about Rana Sana pressure, whether it's true or not. انہوں نے لکھا: there's a very strict administration and super good management in Adyala jail at least. I can only speak for Adyala. انہوں نے کہا میں اڈیالہ جیل کی صرف بات کر رہی ہوں. No males are even allowed to cross the main gate of women premises. It's highly secured, contained by huge walls and 24/7 security outside the strong iron gates. I feel completely secure there and there's no concept of women harassment in Adyala jail, not at all. لیکن آگے پھر وہ لکھتی ہیں: but then again, I can only testify for Adyala jail. I don't have any idea what's happening elsewhere. وہ تو اڈیالہ جیل کے حوالے سے وہ یہ کہتی ہیں کہ جی وہاں پہ تو کم از کم کوئی ایسی بات نہیں ہے، میلز کو جو ہے وہ خواتین کے کمپاؤنڈ میں آنے کی اجازت نہیں ہے. تو عامر زیاد صاحب، یہ جو ساری صورتحال ہے، اب فرینکلی اسپیکنگ عمران خان صاحب کا ماضی کا ریکارڈ اٹھا کے دیکھا جائے، بغیر ثبوتوں کے الزامات لگانے کی ایک پوری ہسٹری ہے. تو کیا وہ بھی اگر جس طرح رانا صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ جی اس قسم کی ایک سازش بنائی جا رہی تھی، ایک پلان بنایا جا رہا تھا کہ حکومت کو بدنام کرنے کے لیے سب کچھ کیا جائے، کس سائیڈ کو کہ آرگومنٹ میں آپ کو ایکچولی زیادہ ویٹ لگتا ہے؟ دیکھیں، مجموعی طور پہ تو بڑی افسوسناک صورتحال ہے کہ مجھے یاد نہیں پڑتا کہ خواتین کی ٹرولنگ، یہ جو بھی ثنا کہہ رہی تھی وہ ایک الگ بات ہے، یا الزامات لگانا، لیکن اس حد تک کہ اس بات کا اندیشہ ہو، خدشہ ہو کہ خواتین کے ساتھ بدسلوکی کی جائے گی یا اور کوئی زیادتی کی جائے گی، اس کا کم از کم سیاست میں ہم لوگ نہیں سمجھتے تھے کہ ہماری سیاست میں اس طرح کی باتیں ہوں گی. اور یہ جو ہم نے تصاویر دیکھی یا ہم لوگوں نے ایسے ویڈیوز دیکھے کہ خواتین کو مارا پیٹا جا رہا ہے، دھکے دیے جا رہے ہیں، وہ بھی کہتے ہیں نا کہ مرد جو لا انفورسمنٹ ایجنسی یعنی کہ جو پولیس والے ہیں، مرد حضرات ہیں، وہ یہ کام کر رہے ہیں. تو یہ بڑی افسوسناک بات ہے مجموعی طور کے اوپر. دوسری افسوسناک بات یہ کہ پولیس ایکشن، بالکل جو لوگ قصوروار ہیں، تشدد میں ملوث ہیں، جنہوں نے کوئی دہشت گردی کی، تخریب کاری کی، ان کو اریسٹ ہونا چاہیے اور وہ ہوئے بھی ہیں. لیکن ساتھ ساتھ منصور، مجھے یاد نہیں پڑتا کہ پولیس والے گاڑیوں کے شیشے توڑتے ہوئے، ویڈیوز ہم نے بھی دیکھی، آپ نے بھی دیکھی، گھروں کے اندر آپ جا کے توڑ پھوڑ کر رہے ہیں. یہ چیزیں مطلب اریسٹ کرنے کے بھی کچھ آداب ہوتے ہیں سیاسی شخصیات کے. زرداری صاحب 12 اریسٹ ہوئے، لوگ جاتے ہیں بھائی، وہ اپنا اٹیچی بھی اٹھاتے ہیں اور خدا حافظ کہہ کے نکلتے ہیں. لیکن یہاں پہ جو ایک مجموعی فضا پیدا کر دی گئی ہے وہ بڑی منفی ہے، اور اس کی وجہ سے لوگوں میں اندیشے بہت زیادہ ہیں. اب آئیے رانا ثناء اللہ صاحب کی پریس کانفرنس کی طرف. ایک تو ظاہر ہے کہ جس وقت کی گئی، میرے لیے 2 سوالات بڑے ہیں اس پریس کانفرنس کے حوالے سے. ظاہر ہے کہ ہم کچھ نہیں کہہ سکتے کہ کون صحیح ہے کون غلط ہے. پہلی بات یہ کہ یہ بہت ہی کوئی کہتے ہیں نا انڈین فلم والا پلاٹ لگ رہا ہے کہ، اور بالکل میں کہوں گا انڈین فلم والے ہی پلاٹ ہے کہ جناب جو لوگ، جو کوئی خاتون مبینہ طور پہ پکڑی گئی ہیں، ان کے ساتھ زیادتی، وہ بھی ایسے وقت میں کہ جب وہ ان کے پولیس کے کسٹڈی کے اندر ہوں یا جیل کے اندر ہوں. اچھا، اس میں ظاہر ہے کہ وہاں پہ تو ذمہ داری، اگر کوئی اریسٹڈ ہے اس کی ذمہ داری تو پی ٹی آئی پہ نہیں ہوگی، اس کی ذمہ داری تو کلیتاً جو ہے وہ پولیس کی ہوگی یا جیل خانے کی ہوگی جہاں پہ بھی ان کو رکھا گیا. اگر تھانے میں تو تھانے والوں کی ہوگی، اگر جیل میں رکھا گیا تو جیل کی ہوگی. تو یہ چیز میرے ہضم نہیں ہو رہی مجھے کہ کوئی پی ٹی آئی کے لوگ جا کے وہاں زیادتی کر دیں یا کروا دیں، یا تو پولیس والے خود انوالو ہوں گے. تو بڑی میں عامر صاحب میں سوری آپ کی میں قطع کلامی کے لیے معذرت چاہتا ہوں، لیکن آئی تھنک میں دس از امپورٹنٹ کہ میں آپ تینوں کے ساتھ بھی اور اپنے ویورز کے ساتھ بھی ایک چیز شیئر کرنا چاہتا ہوں. اینڈ آئی ایم گوئنگ ٹو ڈو دس فار دی فرسٹ ٹائم. میں نے اس سے پہلے اس کے اوپر بات نہیں کی تھی. پچھلے ہفتے جب میری عمران خان صاحب سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے ایکچولی ان 2 تھیوریز کا میرے ساتھ ذکر کیا تھا. یہ ان کا ماننا تھا، یہ میں آپ کو کلیئر کٹ بتا دوں، یہ ان کا ماننا تھا. میں نے اس کو پہلے اس لیے رپورٹ نہیں کیا کیونکہ مجھے بھی اس وقت یہ بہت حیران کن بات لگی کہ ہی سیئنگ آل دس. فرینکلی اسپیکنگ میرا دماغ نہیں مانتا تھا. اس میں سے ایک چیز انہوں نے یہ کہی، اور وہ ان کا اپنے بارے میں تھی. انہوں نے اپنے بارے میں کہا کہ انہوں نے پلان بنایا ہوا ہے کہ 40-45 پولیس والے آئیں گے اور یہاں سے ریزسٹنس ہوگی، اور اس کے بعد پولیس والے جو ہے وہ گولی چلا دیں گے اور میر مرتضیٰ بھٹو سٹائل جو ہے میرا مرڈر کر دیا جائے گا. یہ عمران خان صاحب نے اپنے بارے میں بات کہی تھی.
اور دوسری چیز جو انہوں نے مجھ سے کہی تھی, جو میں نے ایکچولی رپورٹ اس لیے نہیں کی کیونکہ اس کا ایویڈنس کوئی نہیں تھا, اینڈ اٹ واز سو شاکنگ کہ میں نے اس کو نہیں رپورٹ کیا. فرینکلی اسپیکنگ یہ چیز ایسی ہے, ایک صحافی ہونے کے ناطے ہمیں ذمہ داری کا احساس بھی ہم نے کرنا چاہیے, بیکاز اب رانا ثناء اللہ نے بات کر دی ہے, عمران خان صاحب نے ٹویٹ کر دی ہے, سو ناؤ آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ اٹ. انہوں نے یہ مجھے کہا تھا کہ جی مجھے یہ رپورٹس ملی ہیں کہ ہماری پارٹی کی کارکنوں کو جو ہے وہ زیادتی کا نشانہ بنایا گیا. یہ انہوں نے مجھے اس وقت کہا تھا. میں نے اس کے اوپر ایویڈنس کی بات ہوئی, انہوں نے کہا بس مجھے بتایا گیا ہے, مجھے پتہ لگا ہے, دیٹس اٹ. اب اس طرح کی چیز کو اس کے لیے ظاہری بات ہے کہ ایویڈنس کی تو ضرورت ہے. ابھی تک کوئی ایسا وکٹم سامنے نہیں آیا, کوئی ایسی کہانی اب تک سامنے نہیں آئی, صرف اور صرف یہ گفتگو ہے, ایک چیٹر ہے, دیٹس اٹ. آپ بتائیے اس ساری چیز کو کس طرح ٹریٹ کیا جائے, ایک جرنلسٹ ہوتے ہوئے اس ساری چیز کو کس طرح ٹریٹ کیا جائے؟ جی بالکل, یہ بڑا بنیادی سوال ہے. میں اس پہ آتا ہوں. میں دو تھیوریز کی بات ہو رہی ہے نا. میں کہتا ہوں کہ ذمہ داری جو ہے, اگر کوئی اریسٹ ہوا ہے, جیل میں ہے یا وہ جیل خانے میں ہے, تو ذمہ داری پولیس کی ہوگی. اسی طرح جو حملے کی بات ہے, ظاہر ہے کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی پولیس کے کپڑے پہن کر خود ہی اسٹیج کر دے. اگر کوئی مبینہ حملہ ہونا ہے جو ہوتا ہے, وہ ظاہر ہے کہ اگر ہوتا ہے, میں سے بھی کانسپیریسی تھیوری کی بات کروں جو کہ ثناء اللہ صاحب کہہ رہے ہیں, تو یہ چیزیں بڑی مجھے فار فیش نظر آتی ہیں. اب آتے ہیں جو آپ کا سوال ہے کہ بینگ جرنلسٹ ہمارا کیا پوزیشن ہونی چاہیے. دیکھیں, ہمیں پتہ ہے کہ جب اس ملک میں ریپ کیسز ہوتے ہیں تو بہت سارے جو وکٹمز ہوتے ہیں وہ سامنے آنے سے گریزاں ہوتے ہیں, کیونکہ ایک اس کے ساتھ ہماری سوسائٹی میں اس کو ظاہر ہے کہ شرم کی بات سمجھا جاتا ہے, اسٹگما سمجھا جاتا ہے, تو بڑی ان کو پرسویٹ کرنا پڑتا ہے کہ جی آپ آ کے کمپلین لانچ کر دیں. یہ میں وہ کہہ رہا ہوں کہ چاہے وہ ڈومیسٹک وائلنس کی خواتین شکار ہوں یا کسی اور طرح سے ان کے ساتھ کوئی زیادتی کی گئی ہو, تو بڑا مشکل ہوتا ہے. پھر جب یہ بات مڈل کلاس اور اپر مڈل کلاس میں آ جاتی ہے تو وہاں اور زیادہ لوگ جو ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ خاموش رہنا جو ہے اس کو ان کی ترجیح ہوتا ہے. تو یہ اچھا, جب تک ظاہر ہے کہ ہم اور آپ اس پہ قیاس آرائی, ہم تو اس لیے بات کریں کہ اب رانا ثناء اللہ نے اور عمران خان نے کر دی ہے, تو اس میں میرے خیال میں تو یہی ہوتا ہے کہ بھائی جب تک کوئی کمپلیننٹ سامنے نہ آ جائے, اور تو ہم اس میں سازشی تھیوریاں بھی اس طرح کی ہمیں ڈسکس کرنا کہ جی حکومت یہ کام کرا سکتی ہے. میرے خیال میں حکومت اس حد تک گر جائے مجھے ناقابل یقین رکھتا ہے کہ ظاہر ہے کہ یار پاکستانی پولیس سے ٹھیک ہے ڈنڈے مار لیں, تشدد کر لیں, یہاں تک سمجھ میں آتا ہے, لیکن اگر خدا نہ خواستہ ایسا ہوا ہے تو یہ بڑا ایک شرمناک باب ہوگا. اور اسی طرح مجھے کوئی کہے جی پی ٹی آئی خود سے یہ کام کر سکتی ہے, یہ بھی میرے لیے ناقابل یقین ہوگا, کیونکہ ابھی تک ہمارے ذہن میں تصور ہے کہ بھئی پاکستان ہے, ہمارے سیاسی اختلافات ہو سکتے ہیں, ہماری سب کچھ ہو سکتا ہے, چلے مردوں کو برہنہ کرنا بھی سمجھ میں آتا ہے, خواتین کا ہمارے معاشرے میں ایک جو مطلب ہے لیکن مقام ہے جو ہے وہ بھی ہمارے انسیڈنٹس. لیکن وہ میں قطع کلامی کی معذرت نصرت ملک صاحب, یہ عامر صاحب نے ظاہری بات, آپ دونوں بڑے سینئر ہیں, عمر میں مجھ سے کافی سینئر ہیں, ویسے بھی عہدے کے لحاظ سے بھی سینئر ہیں. ابھی عامر صاحب نے ایک جملہ استعمال کیا کہ میں نہیں سوچ سکتا کہ ریاست کبھی اس طرح کر سکتی ہے یا ایسا نہیں ہو سکتا, تحریک انصاف بھی ایسا نہیں کر سکتی. بٹ فیکٹ آف دا میٹر از, میں دو مثالیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. آپ کو یاد ہوگا کہ محترمہ بے نظیر بھٹو کی تصویریں, جعلی تصویریں جو ہیں وہ ہیلی کاپٹر سے پھینکی گئیں, ایک خاتون تھی, ان کو ٹارگٹ اس طرح کیا گیا, اور اس وقت یہ سب کچھ ہوا ہے, دیٹس اے فیکٹ. اور اس کے بعد آپ کو یاد ہوگا کہ 2014 کا جب دھرنا چل رہا تھا تو اس وقت میڈیا کے اوپر بیٹھ کے بہت سے اینکرز نے اس وقت ایک افواہ اڑا دی تھی کہ جناب اتنا بندہ قتل ہو گیا, اتنا بندہ قتل ہو گیا, گولیاں چل گئی ہیں, اور وہ غلط خبر تھی, وہ جھوٹی خبر تھی. اور آج یہ بات تاریخ لکھتی ہے کہ وہ جھوٹی خبر تھی, ایک غلط پروپیگنڈا واقعی پھیلایا گیا. تو پروپیگنڈا وارز تو ہو چکی ہیں, ایک جھوٹے پروپیگنڈے کے لیے جو ہے اس طرح کی بہت سی جھوٹی خبریں. مثال کے طور پہ 1971 کے حوالے سے یہ آج تک ذوالفقار بھٹو کے ساتھ ایک جملہ جوڑا جاتا ہے, ادھر ہم ادھر تم, یہ جملہ جوڑ کے کہہ دیا جاتا ہے جی بھٹو صاحب نے یہ کہا تھا, جبکہ ایکچولی یہ رپورٹڈ فیکٹ ہے کہ بھٹو صاحب نے یہ بات اس طرح نہیں کی تھی, اس کا کانٹیکسٹ کچھ اور تھا. تو پروپیگنڈا وارز تو پاکستان میں رہی ہیں ہمیشہ. دیکھیں منصور صاحب, میں سمجھتا ہوں اس میں کوئی شک نہیں, بالکل حکومتوں کے جو ہے وہ مظالم بھی ہوتے رہے ہیں, سیاسی جماعتیں وکٹم بھی بنتی رہی ہیں, سیاسی جماعتیں آپس میں لڑتی بھی رہی ہیں, اور جو ایک سیاسی حدود و قیود ہو سکتی تھی وہ کراس بھی ہوتی رہی ہیں. لیکن اگر ہم ریسنٹلی, میں جو آپ سے عرض کر رہا ہوں, 10-12 سال کے بیانیے کو سامنے رکھیں, بھول جائیں ایک لمحے کے لیے کہ ماضی میں کیا ہوا. پھر 2006 بھی ہو گیا تھا جس میں طے کر لیا گیا تھا کہ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نواز اس حد تک آگے نہیں جائیں گے سیاسی مخالفت میں کہ جو کچھ ماضی میں ہو چکا. عمران خان صاحب کے حوالے سے آپ کو یاد ہوگا فلم مولا جٹ ہوا کرتی تھی. مولا جٹ اتنی پاپولر فلم ہو گئی, اتنی پاپولر ہوئی کہ وہ سینما سے اتارنے کے احکامات جاری کرنے پڑے. لوگوں نے, بچوں نے ہاتھ میں گنڈاسے پکڑ لیے, کوئی نوری نت بن گیا, کوئی مولا جٹ بن گیا, گلی محلے میں لوگ وہی کردار
لڑکے ادا کر کے لڑائیاں شروع کرنے لگے. پھر پولیس نے جو ہے اس بات کا فیصلہ کیا کہ مولا جٹ کو اب زبردستی اتروایا جائے گا, کیونکہ مولا جٹ اتنی پاپولر ہو چکی تھی, پوری ریاست کا بیانیہ بن رہا تھا نوجوان نسل کا. عمران خان صاحب نے مولا جٹ کی سیاست کی ہے. اب مولا جٹ کو آپ کو زبردستی اتارنا پڑا ہے اس فلم کی سکرین سے. اس ٹی وی چینلز پر بیٹھ کر ہم سب مجرم ہیں, آپ, میں, ہم نے ایک ایسا گلیمرائز کیا عمران خان صاحب کو. میں یہ بڑے یقین سے عامر ضیاء صاحب اور ثنا بچہ صاحبہ کو آپ کی خدمت میں ایک بات عرض کروں, ہم نے پیپلز پارٹی کی رپورٹنگ کی, مسلم لیگ نواز کی رپورٹنگ کی, اپنی خواتین کے اٹھ کے جانے پر اپنی میٹنگز میں اگر کوئی جملے بازی سب سے زیادہ کسی گئی ہے اس ملک کے اندر تو میں نے تحریک انصاف کے اندر دیکھی ہے. یعنی جن خواتین کا آپ احترام کرتے ہیں, کہتے ہیں جی ہماری ساتھی ہیں, ہماری کلیگ ہیں, اور ان کے اٹھ کے جانے کے بعد آپ کیا تبصرہ کرتے ہیں, اس پہ انسان کو شرم آتی ہے. مسئلہ یہ ہے کہ یہ آغاز جس حد تک اب لے جا چکا ہے آپ کی پوری ایک پروپیگنڈا مہم کو. آپ کو یاد ہوگا اسلام آباد میں قبریں کھود دی گئیں, بڑے بھائی چھوٹے بھائی کیا کردار ادا کرتے رہے. پھر اس کے بعد آپ کی جو ہے سول نافرمانی کی تیاری چلی, پھر ہنڈی کے ذریعے پیسے بھیجنے کی بات کی گئی. یعنی آپ ریاست کے ساتھ ٹکراؤ کی پالیسی پر چلتے چلتے اب یہاں آن پہنچے کہ آپ نے سیکورٹی کے جو ادارے تھے آپ اس پر حملہ آور ہو گئے. اب یہ سارے بیانیے اس دباؤ سے نکلنے کے لیے استعمال کیے جائیں گے, کیے جا رہے ہیں, اور عنقریب آپ کو کچھ لوگ ٹیلی ویژن چینلز پر آ کر یہ بات اعتراف کرتے ہوئے ملیں گے کہ اس کی منصوبہ بندی کہاں کی جاتی تھی, اس کے احکامات کہاں سے جاری کیے جاتے تھے, اور کیا کیا پلاننگ کی گئی جس پر عمل درآمد کیا گیا. مجھے ایک بریک لینی ہے ملک صاحب. چونکہ آپ نے مولا جٹ کا ذکر کیا, مجھے عمران خان صاحب کا ایک دفعہ ایک بیان یاد آ گیا. ایک تقریر کے دوران فرط جذبات میں تھے یا پتہ نہیں, ظاہری بات ہے یہی چیز ان کے ذہن میں تھی کہ انہوں نے بڑا ایک مشہور ڈائلاگ ہے, پنجابی فلموں کے اندر اکثر استعمال ہوتا ہے, میں متھے رنگ دیاں گا. تو ایکچولی عمران خان صاحب نے اپنی تقریر کے اندر بھی جو ہے وہ اس ڈائلاگ کا جو ہے وہ استعمال کیا تھا. تو وہ واقعی وہ جو مولا جٹ کے کانٹیکس میں جو ملک صاحب بات کر رہے تھے اسی کے حوالے سے مجھے یاد آ گیا. ناظرین مجھے ایک بریک لینی ہے, لیکن بریک کے بعد یہ جو بیانیے کی تبدیلی ہو رہی ہے یا پروپیگنڈا وارز ہو رہی ہیں, وہیں پہ اب نئی سیاسی جماعتوں کا بھی جو ہے وہ افتتاح ہونے جا رہا ہے, ان کا قیام بھی عمل میں لایا جا رہا ہے. اور خاص طور پہ پنجاب کے اندر جو ہے وہ ایک 4 وے بیٹل اب کہا جا رہا ہے کہ شروع ہونے جا رہی ہے, 4 یا 5 ایٹ لیسٹ میں یہ کہہ سکتا ہوں. جہانگیر ترین کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ جناب ایک نئی سیاسی جماعت کا وہ اعلان جلد ہی کرنے والے ہیں. اب کچھ بات کرتے ہیں پنجاب کی سیاست کے حوالے سے, جہاں پہ ایک سیاسی جماعت کے حوالے سے پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ مشکل ترین وقت ان کا شروع ہو چکا ہے. وہیں پہ اب ایک نئی سیاسی جماعت بنانے کی باتیں ہو رہی ہیں. جہانگیر ترین صاحب کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ ایک نئی سیاسی جماعت بنا رہے ہیں, اور خاص طور پہ ان لوگوں کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے جو پاکستان تحریک انصاف چھوڑ کے جا رہے ہیں, پریس کانفرنس کر کے اعلان لا تعلقی کر رہے ہیں. ان کو ٹارگٹ کرتے ہوئے شاید جہانگیر ترین صاحب کی سائڈ کے اوپر جو ہے ان کو لے جایا جائے. دوسری جانب مسلم لیگ کاف اپنی کوشش کر رہی ہے کہ زیادہ سے زیادہ ان لوگوں کو اپنے فولڈ میں لے جایا جائے. مسلم لیگ نون بھی ان لوگوں کو ٹارگٹ کر رہی ہے, اور وہاں پہ پاکستان پیپلز پارٹی بھی پیچھے نہیں ہے. آخر یہ ہو سب کچھ کیا رہا ہے, کیا اس سے پاکستان تحریک انصاف کا ووٹ بینک ٹوٹ پائے گا, عمران خان صاحب کے لیے مشکلات ہوں گی یا نہیں ہوں گی, اسی پہ مزید بات کرتے ہیں. ثنا بچہ صاحبہ, ناؤ وی ہیو another نیو پارٹی کمنگ اپ. جہانگیر ترین صاحب ایک نئی سیاسی جماعت بنا رہے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ ظاہری بات ہے کہا جا رہا ہے کہ جی ایک پولیٹیکل مارکیٹ پلیس جو ہے وہ کھل گئی ہے, اور ہر کوئی اب کوشش کر رہا ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اپنی طرف لپیٹ کے لے جایا جائے. کیا اس ساری چیزوں سے پاکستان تحریک انصاف کے ووٹ بینک کو ہٹ کیا جا سکے گا؟ کس طرح ریاکٹ کرے گا پاکستان تحریک انصاف کا ووٹر جب ظاہری بات ہے جو الیکٹیبلز ہیں اگر وہ پارٹی میں نہیں رہتے تو کیا وہ بہتر سمجھیں گے کہ پولنگ سٹیشن سے ہی دور رہا جائے, یا پھر وہ بھی جہانگیر ترین صاحب کی جانب جانے والے لوگوں کو ووٹ دینے کے لیے تیار ہو سکتے ہیں؟ دیکھیے دو باتیں, ایک تو مولا جٹ کا جو بات کی گئی, تو مولا تو تب تک نہیں مرتا جب تک مولا نہ چاہے, تو یہ بھی ایک ڈائلاگ ہے اسی فلم کا ہے, اور مولا کیا چاہتا ہے وہ تو آپ ثنا میں سوری قطع کلامی, آپ اس کو پنجابی میں بول کے دکھائیں جو صحیح ڈائلاگ ہے. نہیں میں پنجابی میں نہیں بول سکتی, ماہرہ خان نے بولا ہے وہ کافی ہے. چلے میں اب آپ نے جو کہ اتنا سینسٹیو پارٹ چھیڑ دیا ہے, اور آئی ایم فرام پنجاب تو مجھے بولنے دیے, مولا نہ مارے تو مولا نہیں مارتا. یہ دیٹ واز دا ڈائلاگ. جی گو اہیڈ. جی
تو پھر ایک تو یہ کہ دوسری بات یہ کہ جو خواتین کے حوالے سے آپ بات کر رہے ہیں نا، دیکھیں ایک مزاج ہوتا ہے منصور صاحب، وہ مزاج یہ ہوتا ہے کہ تشدد صرف ایک طرح کا نہیں کیا جاتا، جنسی تشدد کے علاوہ بھی خواتین پر تشدد ڈھائے گئے ہیں، اور اس ملک میں بڑی پرائم ایگزامپل ہوں، نہ میں کوئی وکٹم کارڈ پلے کروں گی، نہ ہی میں اس سے متاثر ہوتی ہوں، نہ ہی مجھے کوئی فرق پڑا ہے، لیکن جو گالم گلوچ الزامات تصویریں مطلب میری لگا کے اور پتہ نہیں کہاں سے نکال کے اور کون کون سی چیزیں نہیں بولی، ابھی بھی آپ جائیے اتنی غلیظ گفتگو ہے، اور پاکستان تحریک انصاف کے پرچم کے تلے ہے، اور پاکستان تحریک انصاف کی پارٹی ہولڈرز کے حوالے سے بھی ہے، مطلب میں آپ کو کیا بتاؤں۔ تو یہ خواتین کی عزت اب ان کو یاد آ رہی ہے، اور یہ اس خاتون کی عزت کرتے ہیں جو پاکستان تحریک انصاف سے تعلق رکھتی ہے، یا باقیوں کی بھی کرنا پسند کریں گے۔ تو یہ خواتین کے حوالے سے تو میرا خیال اتنا سینسٹیو نہ ہو عمران خان صاحب، پہلے خود اپنے گریبان میں جھانکیں کہ انہوں نے کیا کیا چیز کو ماشاءاللہ کیا چیز روش میں لے کر آ کے اس ملک کی سیاست کو اور عدم برداشت میں جو پیدا کیا ہے وہ۔ اب آ جائیں جہانگیر ترین صاحب کے اوپر، دیکھیں نا اسکرپٹ پرانی ہے منصور، اسکرپٹ اتنی پرانی ہو گئی ہے، وہ سیدھا ہو گئے ہیں وہ کاغذات، ان کو کبھی دوبارہ سے اپڈیٹ نہیں کیا گیا، یہاں سب کے سافٹ ویئر اپڈیٹ ہوتے ہیں، وہ اسکرپٹ کو بھی اپڈیٹ کر لو بھائی، اسکرپٹ کو بھی اٹس اباؤٹ ٹائم کہ وہ اپڈیٹ ہو جائے تاکہ کم از کم ہر چیز اتنی پریگمیٹکلی آبویس تو نہ ہو۔ دوسری بات یہ کہ کون سے الیکشن ہوں گے، آپ مجھے بتائیں جہانگیر ترین خان صاحب اگر پارٹی بنانے جا رہے ہیں تو پارٹی کا نام ہوگا، اس کو الیکشن کمیشن ہاں کرے گا، اس کو کوئی سمبل دے گا، یہ سب تمام پروسیس ہوگی۔ پھر پاکستان تحریک انصاف میں تو اور بھی بہت سارے لوگ بیٹھے ہیں جو پارٹی بنانا چاہتے ہیں، اکبر ایس بابر صاحب ہیں، آپ کو یاد ہوگا ایک فوزیہ قصوری صاحبہ ہیں، مطلب یہ سب بھی اپنے اپنی آڑ میں بیٹھے ہیں، جو انہوں نے کبھی ان کے تحت تو انہوں نے کبھی پارٹی چھوڑی ہی نہیں ہے، یہ تو پارٹی کو تب سے نکلے ہیں جب سے پارٹی سارے یہ واز ٹیکن اوور بائی الیکٹیبلز۔ تو جہانگیر خان ترین صاحب تو جو کر رہے ہیں وہ تو ان کو کرنا ہی ہے، وہ ظاہر ہے کہ ایک وقت مقرر تھا ان کے لیے تعین کر دیا گیا تھا، یہ تو ہونا تھا، اتنا جلدی ہو جائے گا اور اتنا کلیئرلی ہو جائے گا اور اتنا ڈائریکٹلی ہو جائے گا، اس کا آئی تھنک اندازہ مجھے بھی نہیں تھا، آپ کو بھی نہیں ہوگا، کیونکہ پلک جھپکتے لگتا ہے جیسے میں نے پلک بعد میں جب کیا 10 لوگ پہلے پی ٹی آئی سے نکل گئے، اور وہی ایک مزاج ہے کہ میں پاکستان کے ساتھ کھڑا ہوں، پاکستان ہے تو ہم ہیں، ہم اس دہشت کو کنڈیم کرتے، کرنی بھی چاہیے، لیکن یہ پہلے کیوں نہیں کرتے تھے، یہ ان کو آج کیوں یاد آ رہا ہے، اور اب میں پارٹی اس کو خدا حافظ کہہ رہا ہوں، اور وہ جو کہہ رہے تھے علی زیدی صاحب مجھے ماتھے میں گولی مار دو اگر میں نے پارٹی کو چھوڑا، تو یہ جو انقلابی لوگ ہیں، یہ جو انقلاب گرمی میں نہیں لایا جاتا کیونکہ گرمی میں دھوپ میں خراب ہو جاتے ہیں، اور آپ ایک دن اڈیالہ جیل میں مئی میں گزاریں جیسے ملکہ بخاری صاحبہ نے بھی فرمایا تھا، تو یہ جب انقلابی لوگ رستہ روکنے کے لیے نہ ہوں تو جو گرمی سے گھبرا جاتے ہوں، تو جو ستمبر سے جنوری تک کی سیاست اور انقلاب لانا چاہتے ہو ان کے ساتھ پھر یہی ہوتا ہے، بن موسم برسات بھی ہوتی ہے اور بن موسم اولے بھی چلتے ہیں، جو پڑھ بھی رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، میں عامر صاحب مائی کوشچن ریمینز اگین کہ پاکستان تحریک انصاف کا جو ووٹر ہے، ووٹ بینک ہے، وہ کیا پاکستان تحریک انصاف کے بجائے اس طرح جہانگیر ترین صاحب کی سائڈ پہ یا وہ لوگ جس طرح دیگر جماعتوں کی طرف اگر جاتے ہیں تو اسے ہٹ ہوگی، یا وہ ووٹر جو کور ووٹر ہے وہ عمران خان صاحب کے ساتھ ہی سٹک رہے گا؟ اگر عمران خان صاحب ریس کے اندر ہوئے تو ٹھیک، اگر نہ ہوئے تو وہ بھی اپنے آپ کو پولنگ سٹیشن سے کھینچ لے گا۔ اچھا منصور، میں بالکل آتا ہوں اس سوال کی طرف، ذرا سا میں بات کروں گا یہ جو مولا جٹ کا استعارہ میٹافر استعمال کیا گیا، میں بالکل یہ ثنا کی جو بات ہے میں اتفاق کرتا ہوں کہ عامر صاحب سوری میں مولا جٹ سے جان چھڑانے کی کوشش کر رہا ہوں، لیکن تینوں ہمارے مہمان جو ہے نا، جس طرح وہ نصر اللہ ملک صاحب کہہ رہے تھے نا کہ فلم اتارنی پڑی تھی، یہاں پہ بھی مولا جٹ ہماری جان نہیں چھوڑا، چلیں پلیز گو ہیڈ۔ جان نہیں چھوڑا کیونکہ ہم سب نے یہ فلم دیکھی ہوئی ہے اور اس کے بعد شیر خان بھی دیکھی تھی، مطلب ہے وہ ظاہر ہے کہ ایک دور تھا، تو جو مولا جٹ کا جو استعارہ ہے نا بڑا زبردست ہے، لیکن میں ثنا صاحبہ کی اس بات سے متفق ہوں کہ بڑا قابل مذمت ہے جو بھی مطلب سیاسی جماعت بشمول پی ٹی آئی خواتین کی ٹرولنگ کی، انہوں نے گالم گلوچ کی، وہ بالکل قابل مذمت ہے، اور میرے خیال میں تمام صحافی برادری ریگارڈلیس آف دیئر ڈیوائڈ انہوں نے اس چیز کی ان کا ساتھ دیا، اور یہ باتیں کم و بیش مرد حضرات کو بھی فیس کرنی پڑتی ہیں، نون لیگ کے لوگ بھی اسی طرح کرتے ہیں، پیپلز پارٹی کا بھی کبھی کبھار ان کو بھی جوش آ جاتا ہے، اتنا نہیں ہوتا، لیکن ایک بات ہمیں سمجھنی چاہیے کہ زبانی ٹرولنگ میں اور اگر کسی خواتین کو ڈنڈا مارا جا رہا ہے، دھکے دیے جا رہے ہیں، اس میں بڑا فرق ہے، تشدد کیا جا رہا ہے، وہ بھی میل اگر سیکیورٹی کے اہلکار پولیس والے کر رہے ہیں، بڑا فرق ہو جاتا ہے زمین و آسمان کا، ان دونوں چیزوں کو ہم غلط ملت نہیں کر سکتے، ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ جو بڑکے مارنے کا ہماری سیاست میں ہے نا، یہ عمران خان کے دور سے شروع نہیں ہوا، نہ ان پہ ختم ہوگا، یہ جب چارٹر ڈیموکریسی بھی سائن ہو گیا تو آپ یاد کریں شہباز شریف صاحب کا مشہور و معروف جملہ تھا کہ
جی میں پیٹ پھاڑوں گا زرداری کو اور نکلوا لوں گا دولت, سڑکوں پہ گھسیٹوں گا. بلاول کیانی کہتے تھے, اور پھر نون لیگ کے لوگ ان کے متعلق کیانی کہتے تھے. کل کی بات ہے یہ. تو یہ چیزیں ہماری یہاں ہمیشہ سے ہوتی آئی ہیں. میں نے وہ جلسے اٹینڈ کیے نون لیگ کے, جو بے نظیر صاحبہ کی توہین آمیز گفتگو ہوتی تھی, اور وہ جو پروپیگنڈا کہ ان کی ڈاکٹر تصویریں جو تھی وہ گرائی جاتی تھی, اس میں اور حقیقی ایکسپلائٹیشن میں بڑا فرق ہے. اب آتے عمران خان صاحب کا کیا سیاسی مستقبل اگر الیکشن ہوتے ہیں. دیکھیں بات یہ ہوتی کہ ہماری, ہم یہ بات پسند کریں نہ کریں, لیکن ہماری سیاست جو ہے, جو الیکٹرل پولیٹکس ہے, وہ کانسٹیٹوئنسی بیسڈ ہے اور الیکٹیبلز کی ہے. کم از کم 60% جو نشستیں ہیں ہماری یہاں وہ انہی لوگوں کی ہوتی ہیں, وہ بڑے خاندانوں کی, فیوڈل لارڈز کی, ٹرائبل چیفز کی. وہ کبھی ایک طرف کے لوگ آ جاتے ہیں, کبھی دوسری طرف کے, اگر ٹیل ونڈ ان کے ساتھ ہو, ٹھیک ہے نا. تو وہاں پر اگر الیکٹیبلز عمران خان کا ساتھ چھوڑ دیتے تو وہاں پر ان کو دھچکا لگے گا. اچھا, یہ جو ایک خیال ہے, تصور ہے کہ جی کھمبے کو بھی کھڑا کر دیں, تو ہماری جو جس طرح سے ہمارے الیکشنز مینیج ہوتے ہیں الیکشن ہونے سے پہلے بھی, تو اس میں مجھے یہ چیز مشکل نظر آتی کہ عمران خان کے ساتھ اگر زمہ و مکان نہیں ہے تو اپنی جو ایک مقبولیت ہے اس کو لیوریج کر سکیں گے, شہری علاقوں میں غالباً کر سکیں, لیکن وہاں تک. اچھا, پھر دوسرا ایک اور سوال ہوتا ہے کہ عمران خان خود رن میں ہوں گے یا نہیں ہوں گے. عمران خان کو اگر ڈسکوالیفائی کر دیتے ہیں یا ان کو جیل میں ڈال دیتے تو پی ٹی آئی کی صورتحال مختلف ہوگی. لیکن جو عمران کی مقبولیت ہے, ہمدردی ہے, وہ ایک حد تک جو ہے وہ لوگوں میں وہ رہے گی میرے خیال میں. اتنی جلدی وہ دور نہیں ہوتی, کیونکہ جو متبادل آ رہا ہے وہ دور نہیں ہوتا. ناظرین, یہاں پہ مجھے ایک بریک لینی پڑی ہے, لیکن بریک کے بعد نصر اللہ ملک صاحب کے سامنے جو ہے وہ ایک سوال رکھیں گے کہ اس وقت جو صورتحال چل رہی ہے, کیونکہ ہی از ویری ویل انفارم, تو پہلے تو پاکستان تحریک انصاف کو بہت سپورٹ ہوتی تھی, اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ ہوتی تھی, لیکن یہ جو نئی سیاسی جماعتیں آ رہی ہیں یا جو ان تمام سیاسی رہنماؤں کی نئی موومنٹس ہو رہی ہیں, اس پہ کیا اس مرتبہ اسٹیبلشمنٹ کوئی کندھا پرووائڈ کرے گی؟ کیا اسٹیبلشمنٹ کا کیا اس مرتبہ کوئی لینا دینا ہوگا یا نہیں, یا اس مرتبہ یہ پوری گیم جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ کے بغیر کھیلی جائے گی؟ نصر اللہ ملک صاحب, آپ کے سامنے یہی سوال رکھنا چاہوں گا کہ جہانگیر ترین صاحب تو ہے وہ کافی ایکٹیو ہو گئے. میرے سننے میں آیا ہے دو تین نام جو ہے جو میرے سننے میں آئے ہیں وہ آج کل اپنی پارٹی کا نام رکھنے کے حوالے سے کافی ڈسکشنز کر رہے ہیں. وہیں پہ مسلم کاف آج کل پنجاب کے اندر بہت ایکٹیو ہوئی ہے, لوگوں سے رابطے کیے جا رہے ہیں. چودھری شافع حسین اور چودھری سرور جو ہے وہ کافی ایکٹیو ہوئے ہیں. مسلم لیگ نون اپنی جگہ کوشش کر رہی ہے, لیکن اس ساری چیز کے اندر, اس ساری گیم کے اندر کیا اس مرتبہ اسٹیبلشمنٹ اپنا وہ کردار ادا کرے گی جو 2017-18 کے اندر پاکستان تحریک انصاف کے لیے اکٹھا کیا گیا تھا, جس میں لوگوں کو کہا گیا تھا کہ جناب اس جماعت میں آئیں اگر آپ نے الیکشن جیتنا ہے اور اگلی دفعہ پارلیمنٹ کے اندر آنا ہے؟ ویری کوئکلی منصور صاحب, 3-4 چیزیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. پہلی بات تو یہ ہے کہ 3-4 سیاسی جماعتیں بننے جا رہی ہیں. جہانگیر خان ترین صاحب کی سیاسی جماعت بنے گی, کشمیر سے سابق وزیر اعظم سردار تنویر الیاس اپنی ایک سیاسی جماعت بنائیں گے, پنجاب کے اندر ایک اور تحریک انصاف جنم لے گی. یہ جماعتیں, اس میں کوئی شک نہیں کہ 9 مئی کے واقعات کے بعد اسٹیبلشمنٹ کی مدد یا ان کی چھتری حاصل کرنے کی کوشش کریں گی اور کسی نہ کسی حد تک کامیاب بھی ہو جائیں گی. سیاسی پاکستان کے میدان کو سمجھنے کے لیے ایک بات بڑی ضروری ہے, یہ کہنا کہ عمران خان صاحب یا میاں نواز شریف یا زرداری صاحب اتنا ووٹ بینک رکھتے ہیں کہ وہ ہر حلقے سے اپنی پارٹی کا الیکشن جیت سکتے ہیں, تو یہ ناممکن بات ہے. پاکستان کی پولیٹیکل اتنی بڑی ڈویژن ہے کہ جب کینڈیڈیٹس چلے جائیں گے, بڑے دھڑے چلے جائیں گے, مختلف گروپس کے پاس چلے جائیں گے, تو اس کی وکٹم تحریک انصاف بنے گی. وہ کتنی سیٹیں جیت پاتی ہے, کتنی جگہ پہ اپنے مضبوط امیدوار لے کے آتی ہے, یہ بڑا مشکل ہوگا. پھر عمران خان صاحب ڈسکوالیفائی ہو گئے تو آپ کو یہ میدان سے بالکل پی ٹی آئی آپ کو صاف ہوتی ہوئی دکھائی دے گی. دوسری بات, کیا وہ خواتین جو ڈنڈے لے کے کور کمانڈر ہاؤس کے اوپر ڈنڈے برسا رہی ہوں, پولیس والوں کو مار رہی ہوں, باہر عمران خان ہاؤس لکھ رہی ہوں کور کمانڈر ہاؤس کے اوپر, جو ملتان کے اندر, فیصلہ آباد کے اندر پولیس والوں کو گربان سے پکڑ رہی ہوں, کبھی آپ نے کوئی ٹرینڈ چلتا دیکھا یا کوئی پروگرامز دیکھا؟ کیا صحافتی آزادی ہماری کہیں جاگی کہ ہم اس پولیس والے کی خاطر بھی کھڑے ہوتے, کہتے اس خاتون کا کام نہیں ہے اس کو مارنا؟ ہمیں ایک بات تو نظر آتی ہے کہ پولیس نے تشدد کیا, بالکل غلط بات ہے, کسی خاتون پر, کسی کارکن پر تشدد نہیں ہونا چاہیے, لیکن پولیس والے نے جو مار کھائی وہ کہیں اس کا بھی ذکر ہوتا ہے؟ ہمارے یہاں نہیں ہوتا, کوئی بھی سیاسی جماعت مارے. اور تیسری بات جو میں آپ سے عرض کروں, دیکھیں اس وقت مسئلہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کے مستقبل کے حوالے سے خان صاحب کے پاس بڑی کوششیں خان صاحب کر رہے ہیں. کل تو انہوں نے کہہ بھی دیا نا جی, ہاشم ڈوگر صاحب کے رابطے تھے, عارف علوی صاحب کے رابطے تھے, اب ہمیں کہیں سے جواب نہیں مل رہا. خان صاحب کی کوشش ہے وہ یورپ چلے جائیں, برطانیہ چلے جائیں اور اپنے بچوں کے ساتھ جا کے کچھ وقت گزاریں. ان کے پاس آپشنز بعض ایسے حلقے ہیں جو درمیان میں اپنا کردار ادا کر رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کسی خلیجی ملک میں
آپ جا کر بیٹھ جائیں تاکہ جو پہلے سوشل میڈیا پر گند اچھالا گیا کچھ عرصے کے لیے اس سے پاکستان کی سیاست دور ہو سکے. اب مسئلہ یہ ہے کہ خان صاحب بہت بہت شکریہ نصر اللہ ملک صاحب. ٹائم ختم ہو گیا میرا. عامر جہاں صاحب آپ کا بہت شکریہ. ناظرین ساری گفتگو آپ نے سنی, تجزیہ سنا. اس وقت جو صورتحال ہے مشکل ہوتا ہے ایسی صورتحال کے اندر جب دو سائڈ جو ہیں وہ اپنے اپنے کلیمز کر رہی ہوں, لیکن بطور صحافی ہمارا فرض ہے کوشش کی جانی چاہیے کہ سچ کو نکال کے آپ کے سامنے رکھا جائے. پروگرام سے اب تک کے لیے اتنا ہی. اگلے ہفتے آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.